है, आपको भी शंकाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 10 रोज़ कबल पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया में जो ऑयल टैंकर का अलमनाक हादसा हुआ था, इसमें अब हलाकतों की तादाद 214 हो चुकी है और डॉक्टर्स कहते हैं कि दर्जनों अफराद जो बुरी तरह से जल गए थे उनकी हालत अब भी तशवीशनाक है। इस हवाले से अब बहुत अहम मालूमात सामने आ रही है, ये हादसा हुआ क्यों और इस हवाले से जो तेल की तरसील का पाकिस्तान में निज़ाम है वो किस दौर से गुजर रहा है। आज इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सैयद मंसूर अली शाह, जिन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया था ऑयल टैंकर हादसे पर, समाअत के दौरान जब इस हवाले से जो दायर पिटीशन थी उसमें जो समाअत हुई है, इस दौरान एंटी एक्सप्लोसिव यूनिट पंजाब ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की और जिसमें बहुत अहम मालूमात सामने आई। ये इदारा कहता है कि ऑयल टैंकर के लाइसेंस के मियाद पिछले साल पूरी हो चुकी थी। ऑयल कंपनी ने चंद पैसे बचाने के लिए गफलत का मुजाहरा किया। सेफ्टी के हवाले से गफलत पर कंपनी को शो कॉज नोटिस भिजवाया गया है। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अब शेल कंपनी, जिसका कि ये टैंकर था, और ओगरा हुकाम को कल अदालत में तलब कर लिया है, जबकि पंजाब हुकूमत, मोटरवे पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए कहा है। अब इसी दौरान ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में तेल सप्लाई करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बेशतर ऑयल टैंकर्स हिफाजती उसूलों पर काम नहीं कर रहे। इत्तलात के मुताबिक ओगरा ने 2 मुख्तलिफ इदारों से ऑयल टैंकर हादसे की रिपोर्ट तैयार कराई है और जिसमें ये बात सामने आई है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के 85% टैंकर्स मतलूबा मेयार के नहीं हैं। ऑयल कंपनी ने हादसे के बाद ओगरा अहकामात की पैरवी नहीं की। हादसे के बाद ऑयल कंपनी ने मतलूबा हिफाजती इक़दामात भी नहीं किए। गोया कि ये तमाम मामलात हैं, इसने अलमनाक सानहे के बाद कुछ नहीं बदला है, वैसा का वैसे ही जारी है और इसी दौरान ये खदशात मुसलसल जन्म ले रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता फिर कोई हादसा न हो जाए। इस पूरे मामले में बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खाखान अब्बासी, जो वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा, हादसा तो हो जाता है लेकिन हादसे के बाद सबक ना सीखना, उससे लेसन्स लर्न ना करना, ऐसा लगता है कि ऑयल की तरसील के निज़ाम में ज़रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। इतना बड़ा हादसा हो गया, वही जो कुछ जिस अंदाज से ये ऑयल की तरसील हो रही थी, जो टैंकर्स के मामलात थे, जो कंपनीज के मामलात थे, मिनोअन मौजूद हैं। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है और इसमें अभी कुछ कमेंट करना या कोई ब्लेम असाइन करना मैं समझता हूं कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस की इंस्पेक्शन टीम है उनके हवाले ये किया गया है कि वो तफ्तीश करें और इसके जो जिम्मेवार हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बुनियादी बात है। मैं सिर्फ चंद हकायक आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं ताकि जो ये मुख्तलिफ किस्म की बातें मीडिया में भी आ रही हैं और जो फैलाई जा रही हैं जिनमें मुकम्मल हकीकत नहीं है, तो ये बातें आपके सामने करना जरूरी है। पहली बात यह है कि जहां तक हमारी नॉलेज है, ये हादसा जो ट्रैफिक का हादसा है वो सुबह 5:30 बजे पेश आया। जो आग लगी वो 7:30 बजे लगी और ये 2 घंटे का एक टाइम का डिफरेंस है कि उसके अंदर क्या हुआ। अब इस सारे मामले को देखना पड़ेगा कि ये सारा मामला कैसे हुआ, उसके क्या असरात हैं। फिर जो आपने कहा कि क्या टैंकर मौजूद था ये फ्यूल ले जाने के लिए, क्या उसमें कोई कमी थी या रूल्स के मुताबिक नहीं था, इसको एग्जामिन करना है। ये बात भी सामने आई है क्योंकि हमने भी इस मामले को देखा है और हम भी देख रहे हैं कि जो
टैंकर्स हैं, इस तकरीबन 10,000 के लगभग 9 से 11,000 मुख्तलिफ औकात में ये टैंकर्स पाकिस्तान में फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है, दीगर फ्यूल भी हैं। तो 2009 में ओगरा ने अपने एक नए रूल्स तश्कील दिए थे और उनके मुताबिक इन टैंकर्स को होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है रेगुलेटर की। ऑयल कंपनीज जो हैं उनके अपने टैंकर्स नहीं हैं, वो थर्ड पार्टी से कैरेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात भी कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो पैसे बचाने के लिए शायद कोई गैर मयारी टैंकर इस्तेमाल करती हैं, इस बात में भी कोई वजन नहीं होता, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बड़े बड़े कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन सर इसमें अहम बात यह है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, और जाहिर है कि ये सही है कि ऑयल कंपनीज आउटसोर्स करती हैं, लेकिन जितना पैसा देंगे और जो स्पेसिफिक्स देंगे उसी के लिहाज से सर्विस मिलेगी। अगर वो स्टैंडर्ड्स जो शेल या ये दूसरी जो ऑयल कंपनीज हैं ये अपने यूरोप में या वेस्ट में या किसी और मुल्क में इस्तेमाल करते हैं, जब तेल की तरसील होती है वो यहाँ पर करेंगे तो फिर इनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इट रेस्ट विद द ऑयल कंपनीज। नहीं, वो तो देखें, ऑयल कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट करती है कैरेज कॉन्ट्रैक्टर से, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। अब कैरेज कॉन्ट्रैक्टर जो ऑपरेट करता है और कंपनी की जिम्मेवारी भी होती है कि वो ये देखे कि रूल्स के मुताबिक वो टैंकर्स हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब देखना ये है कि 2009 में नए रूल्स लाए गए कि ये मेयार होना चाहिए, ये रूल्स हैं। उसके अलावा एक्सप्लोसिव के रूल्स भी हैं, उसके अलावा नेशनल हाईवे के रूल्स भी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं। क्या उनमें और ओगरा के रूल्स में तजाद है? क्या ये पॉसिबल, ये सब चीजें एग्जामिन हो रही हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक टैंकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स भी वो पूरा करता हो, हाईवे जो मोटरवे पुलिस है उसके भी रूल्स पूरे करता हो, एक्सप्लोसिव का लाइसेंस भी हो, फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो, लेकिन वो ओगरा के रूल्स पूरे ना करता हो? यानी वो फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की जो उसको कैपेबिलिटी है या उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो बाकी मेयार से पूरी है, लेकिन ओगरा के जो 2009 के रूल उस मुताबिक पूरी नहीं है। ये चीजें एग्जामिन करनी होंगी। और क्या लेकिन अगर उन रूल से तजाद में है तो फिर उसको कैसे दुरुस्त करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि इससे सबक हासिल करके आगे की तरफ देखना है, तो अभी भी ये जरूरी है कि ब्लेम को असाइन किया जाए कि ये हादसा कैसे हुआ और फिर उस हादसे के बाद क्या हुआ, ये सब चीजें एग्जामिन हो रही हैं। ये वजह है। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि आपकी वजारत ने पिछले 10 रोज में इस हादसे के बाद क्या किया है? आपने जो आपके कवायद हैं, जो आपके SOPs हैं, उसको रिविजिट किया है। आपकी वजारत क्या कर रही है पिछले 10 दिनों के दौरान इतने बड़े सानहे के बाद? हमने ये जो फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये एक रीसेंट फिनोमिना है। पाकिस्तान आज से कोई 10-12 साल पहले पेट्रोल का एक्सपोर्टर था। आज हम बड़ी मिकदार में मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फ्यूल हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंटरनली। तो इससे पहले ये मामलात नहीं थे। तो हमने तो इस इशू को रिकग्नाइज किया था आज से 2-2.5 साल पहले, और हमने काम शुरू करा दिया कि बजाय टैंकर के पाइपलाइन से ये पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो ये मंसूबा शुरू है और ये हमारी कोशिश है। इसकी जो खत्म होने की डेट है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव काम होता है, ये जून 19 थी, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये दिसंबर 18 में ये मंसूबा कंप्लीट हो जाए और ट्रकिंग जो है वो हो ही ना पेट्रोल की। इस वक्त हमारा तमाम जो डीजल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पाइपलाइन के जरिए कराची से मुल्तान के करीब महमूद कोट तक, लेकिन उसमें कैपेसिटी पेट्रोल की नहीं थी। वो हम लगा रहे हैं तकरीबन $400-500 मिलियन की लागत से। वो दिसंबर 18 में मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जिक्र करेंगे एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खास तौर पर सिंध आए और कराची में इस इजलास की कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात परसों तो सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं और भांडा फूट रहा है हुकूमत सिंध की
کارکردگی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان پہ کیا عمل درآمد ہوا ہے، پچھلے اجلاس سے لے کے اب تک کیا کیا تھا حکومت سندھ نے، یہ تمام چیزیں سامنے آئیں اس ایپیکس کمیٹی کے میں، جس کی وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف کو موقع پر ہی براہ راست احکامات دینے پڑے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ تقریباً 6 ماہ کے وقفے کے بعد سندھ کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے لیے خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کراچی آئے، جن کی صدارت میں کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں اجلاس ہوا۔ خاص طور پہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ میڈیا میں اس اجلاس کے حوالے سے کوئی بڑی خبریں نہیں آئیں، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کوئی بہت ہائی پروفائل بریفنگ بھی نہیں دی گئی، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم اجلاس تھا، اس میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ سندھ حکومت کی کارکردگی، خاص طور پہ 6 ماہ پہلے والے ایپیکس اجلاس، اس میں جو وعدے ہوئے تھے، جو منصوبے بنے تھے، جو کام ہونے تھے، اور اب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، اس حوالے سے حکومت سندھ کی کارکردگی کا بھانڈا بری طرح سے ٹوٹا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں DG رینجرز نے بتایا کہ ایپیکس کمیٹی کے پچھلے اجلاس کے حوالے سے 80% فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، گویا کہ سندھ حکومت صرف 20% فیصلوں پر اس نے عمل کیا، 80% فیصلوں پہ 6 ماہ پہلے ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پر عمل نہیں کیا گیا۔ کراچی میں 10 ارب روپے کی لاگت سے کراچی میں CCTV کیمروں کا منصوبہ ہونا تھا، وہ بالکل نہیں چل سکا۔ گاڑیوں میں جدید نمبر پلیٹس، موٹر سائیکلز میں ٹریکنگ سسٹم بھی لگانے کا فیصلہ ہوا تھا پچھلے اجلاس میں، کوئی اس پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے ان مقدمات کو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چلانے کا قانونی راستہ نکالا جائے، تاکہ کراچی والوں کو کسی صورت سے اس بند باندھا جا سکے اسٹریٹ کرائمز کے بے قابو صورتحال پر۔ اب فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے لیے یہ قدم اٹھایا جائے کہ فوری طور پہ یہ معاملات اینٹی ٹیررزم کورٹ پہ بھیجے جائیں، موبائل فون کو چھیننے کی وارداتیں کم کرنے کے لیے جدید نظام جو کہ آج کل آسانی سے مل سکتا ہے وہ اپنایا جائے۔ مگر سب سے اہم بات جس پر کافی وقت صرف ہوا ہے وہ تھا کراچی جیل توڑنے کا واقعہ، جو کہ 2 خطرناک ترین دہشت گرد کراچی جیل سے فرار ہوئے، اور اس کے بعد جو صورتحال نظر آئی، ایسا لگتا تھا کہ کراچی جیل نہیں تھی، یہ کوئی ہائپر مارکیٹ تھی، جہاں پر ریفریجریٹرز تھے، قیدیوں کے پاس LD ٹیلی ویژنز تھے، موبائل سیٹس تھے، قید نہیں تھی، 5 سٹار ہوٹل تھا جو کہ یہ کراچی سینٹرل جیل بنا تھا۔ اور اس حوالے سے حکومت سندھ اس تمام چیز کے سامنے آنے کے بعد، رینجرز کے چھاپے کے نتیجے میں جب چیزیں سامنے آئی، حکومت سندھ نے کسی اہلکار کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ یہ سب سے دلچسپ بات ہے جو ایپیکس کمیٹی میں سامنے آئی، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے 1 روز قبل اس علاقے کے تھانے کے SHO کو سندھ کے چیف منسٹر نے اس جرم میں معطل کر دیا تھا، اور یہ کارروائی ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھی گئی۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس چیف آف آرمی اسٹاف کو اس موقع پہ اس پوری صورتحال میں کئی براہ راست احکامات بھی دینے پڑے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ بنیادی چیز جو اس ایپیکس کمیٹی کے اندر رہی کہ پچھلے ایپیکس کمیٹی کے جو فیصلے تھے وہ ہوئے نہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا 80%، اور آگے کے لیے پھر کچھ نئے منصوبے بن گئے۔ ہاں جی، کامران صاحب اجلاس میں جب بریفنگ دے رہے تھے صوبائی سیکرٹری داخلہ، تو اس پہ DG رینجرز نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی پچھلے جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں جتنے اہم فیصلے ہوئے تھے ان میں سے 80% فیصلوں پہ عمل نہیں ہوا، اور تو اس کو تو خیر جو حکومت سندھ کے نمائندے تھے انہوں نے اس کو کچھ بات کو مانا اور کچھ کہا کہ ہم فیصلوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات تھی۔ اس میں خاص طور پہ جو اہم فیصلے تھے جو پچھلے اجلاسوں میں، کوئی 175 فیصلے تھے جو پچھلے اجلاسوں میں ہوئے، اور ان میں سے 80% فیصلوں پر عمل نہیں ہوا۔ اس میں اہم فیصلہ جو CCTV کیمرے کا تھا کہ CCTV کیمرے نہیں لگے، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ موٹر سائیکل کا ٹریکنگ سسٹم لگنا ہے۔ موٹر سائیکل کا جو ٹریکنگ سسٹم ہے اس کے لیے بتایا گیا کہ جی وہ محکمہ ایکسائز میں رکا ہوا تھا، اور اس ٹریکنگ سسٹم لگنے سے ہر موٹر سائیکل کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 7,000 پہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے یہ معاملہ حکومت سندھ کے لیے ایک بہت بڑا تھا۔ کراچی میں تقریباً 10 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈیلرز کو پابند کیا جا رہا ہے کہ ڈیلرز آئندہ جو بھی موٹر سائیکل بیچیں گے اس میں ٹریکنگ سسٹم لگا کر بیچیں گے۔ اور اس کے علاوہ مدارس کی رجسٹریشن تھا، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی ہونی تھی، فارنسک لیب کرنا تھا۔ بہرحال یہ اس سے فیصلوں کے نتیجے میں یا جو اجلاس ہوا کہ آج محکمہ ایکسائز نے وہ سمری بھیج دی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ موٹر سائیکلوں میں ٹریکنگ سسٹم لگایا جائے،
تو یہ اہم اچھا، اس میں بڑا وقت صرف ہوا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو جیل بریک ہوا کراچی میں اور اس کے بعد جو رینجرز کا چھاپا ہوا اور اس کے بعد جو وہاں سے ریکوریز ہوئی اور اس کے بعد حکومت سندھ کا یہ فیصلہ کہ نیو ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا، اس پر سنا ہے کافی بات ہوئی ہے؟ جی، اس پہ کافی بات ہوئی، تو اس پہ تو آرمی چیف صاحب نے ایک مثال دی بنو جیل کی اور کہا کہ جی بنو جیل میں جب اس طرح کا واقعہ آتا تو ہم نے اس معاملے کا نوٹس ہوا اور پھر اس میں جتنا عملہ تھا تمام عملہ تبدیل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ 12-15 کروڑ روپے ان کو پینشن اور ان کی تنخواہوں کے مد میں دینے پڑے، دے دیے. انہوں نے ان کو نکال دیا. آرمی چیف نے کہا کہ بنو جیل کے تمام عملے کو نکال باہر کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی اگر آپ کو تمام عملے کو بھی نکالنا پڑے تو سارے عملے کو نکال دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو میں پرسنلی آ کر آپ کو شاباش دوں گا اس کام پر. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کل کے اجلاس میں کہ آج سیکرٹری داخلہ نے آئی جی جیل خانہ جات کو ایکسپلینیشن کال دے دی ہے اس پہ. اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ قیدیوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے جو جہادی تنظیموں کے یا کالعدم تنظیموں کے جو قیدی ہیں خطرناک قسم کے. 7 قیدیوں کے شفٹنگ کا آرڈر آج ہو گیا ہے، 19 کا کل ہونا ہے. تو اس اجلاس کے نتیجے میں عمل درآمد ہونا شروع. ایک اہم بات آئی جی جو ہے پولیس اس کے حوالے سے ہوئی اور اس پر ان کے جو اختیارات حکومت سندھ نے چھین لیے ایس ایچ پی اور ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. آرمی چیف نے کہا کہ دیکھیں مجھے وزیر اعظم مقرر کرتا ہے اور میں اپنے محکمے میں خود مختار ہوں اس کے انتظامیہ اور مالیاتی معاملات میں. اگر آپ آئی جی کو یا پولیس افسر کو مقرر کرتے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ رزلٹ دے اور اس کے سارے اختیارات آپ چھین لیں گے تو وہ رزلٹ کیسے دے گا؟ اس معاملے پہ بھی کافی تشویش کا اظہار. بہت شکریہ اختیار کوکر صاحب، بہت شکریہ. آرمی چیف کو بتانا پڑا چیف منسٹر کو کہ دیکھیں مجھے وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، یہاں کے تمام مالی معاملات، تمام انتظامی معاملات اس کا انچارج میں ہوں. اگر آئی جی سے آپ سارے اختیارات لے لیں گے وہ کام کیسے کرے گا؟ پھر آئی جی کو ہی پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پھر کہنا پڑا چیف منسٹر کو کہ یہ جیل ٹوٹی ہے، اس کے تمام اسٹاف کو نکال باہر کرے. یہ جیل نہیں تھی، یہ تعیش کا ایک اڈہ بنا ہوا تھا. اس کے باوجود آپ کسی کے خلاف کوئی ایکشن آپ نے نہیں لیا ہے. ایس ایچ او نیو ٹاؤن تھانے کو معطل کر دیا ہے، یہ کہنا پڑا. اور اس اجلاس کے بعد پہلی بار شو کاز نوٹس جو ہے وہ ایشو کیا ہے ابھی وزارت داخلہ نے اس جیل کے آئی جی جیل خانہ جات کو. اور ظاہر ہے کہ یہ بے بسی کا عالم ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کو آنا پڑتا ہے، دوبارہ پرانے وعدے یاد دلانے پڑتے ہیں اور پھر اجلاس ختم ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں اگلی ایپیکس کمیٹی کیا ہوتی ہے اور اس دوران کیا ہوتا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکی کانگریس کے اہم اراکین کا وفد اسلام آباد آیا، پھر گیا وہ کابل. اسلام آباد میں کچھ اور بات کی، کابل میں کابل والوں کی بات کی. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں. اس خطے کے حوالے سے نئی پالیسی بن رہی ہے اور وہاں پہ گو مگو کی کیفیت ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ کی کانگریس کے کئی اہم سینیٹرز، بااثر سینیٹرز نے پہلے پاکستان کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد وہ افغانستان گئے. اس سینیٹرز کے وفد کی، کانگریسمین کے وفد کی قیادت سینیٹر جان مکین کر رہے تھے، جن کی امریکی اسٹیبلشمنٹ سے کافی خصوصی تعلقات ہیں اور ان کا کافی اثر بتایا جاتا ہے. جب وہ پاکستان آئے تو یہاں پر خاص طور پہ انہیں نارتھ وزیرستان لے جایا گیا اور وہاں پر پاکستانی فوج نے نارتھ وزیرستان میں خاص طور پہ دہشت گردی کے جو ٹھکانے تباہ کیے ہیں نارتھ وزیرستان کو، اور خاص طور پہ مجموعی طور پہ قبائلی علاقوں کو دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے آزاد کیا ہے. ان کو دکھایا گیا. جان مکین اس سے متاثر بھی ہوئے اور اس کی بھرپور انہوں نے تعریف بھی کی. یہاں سے گئے وہ کابل اور اب وہاں سے وہ گئے ہیں واشنگٹن. لیکن کابل سے نکلتے وقت جو ان کا بیان نقل کیا گیا ہے اس میں وہ بالکل کوئی اور بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دورہ پاکستان میں انہوں نے پاکستان کی سول اور فوجی قیادت سے کہا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھرپور کارروائی کرے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو امریکہ کو پاکستان کی حکومت سے نہیں پاکستانی قوم کے بارے میں بھی اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. اور ایک طرح سے انہوں نے دھمکی دی. سمجھ میں نہیں آتا کہ دل میں ان کے اصل بات کیا تھی، وہ تعریف یا وہ جو انہوں نے تسلیم کیا خاص طور پہ پاکستان کے دورے میں پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں، یا وہ دراصل افغانستان میں جو بھارت پرست حکومت ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن پاکستان میں انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہاں پر ہونے والی کامیابیوں کو سراہا. I have had a very informative and important visit
understanding the challenges. میرا یہ دورہ نہایت معلوماتی اور اہم رہا. ہمیں یہاں حاصل کی گئی کامیابیوں کا اندازہ ہوا اور چیلنجز کو سمجھنے کا موقع ملا جن کے لیے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کئی مسائل پر بات کی بشمول پاک افغان تعاون اور سرحدی تعلقات. ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم اچھے تعاون اور حکمت عملی سے اس طویل جد و جہد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. امریکہ میں اس پورے معاملے میں کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے واشنگٹن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک امریکی امور کے ممتاز ماہر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی واشنگٹن میں جناب زاہد حسین بخاری. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب. بار بار خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب امریکہ میں ایک نئی پالیسی بن رہی ہے جولائی کے مہینے میں وہ فائنل ہو جائے گی جس کا تعلق ہوگا پاکستان افغانستان اور اس خطے کے معاملات کے حوالے سے. اس دوران بڑے کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں جیسے ابھی ہم نے کانگریس مین جان مکین کا اسٹیٹمنٹ دیکھا امریکی دوسرے لوگوں کے. اس پورے معاملے میں افغانستان پاکستان کے معاملے میں امریکی سوچ اس وقت کس جانب بڑھ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں کوئی بھی جو امریکی سوچ ہے چاہے وہ فورن افیئرس کے بارے میں ہو یا ڈومیسٹک افیئرس کے بارے میں ایک دو باتیں تو ہمیں بنیادی طور پہ یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ امریکہ جو ہے وہ کثرت اور تضاد کا ملک ہے ابنڈنس اینڈ کنٹرڈکشن کا. تو یہاں اگر کوئی ہمیں اپرنٹلی جو بظاہر تضادات نظر آتے ہیں وہ اس سوسائٹی نے اس کو پوری طرح ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اور اس کے پولیٹیشین نے اور زیادہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ٹرانزیشن کا زمانہ ہے. ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اب وہ ہر معاملے میں نظر ثانی ہو رہی ہے. کسی معاملے میں نظر ثانی مکمل ہو گئی ہے کسی معاملے میں ابھی نظر ثانی ہو رہی ہے. تو یہاں یا جو افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں بنیادی فرسٹریشن تو یہ ہے کہ 16 سال ہو گئے ہیں. یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ ہے اور امریکہ کو نہ کامیابی ہوئی ہے نہ بظاہر کوئی کامیابی کے آثار ہیں. لیکن یہاں سارے حلقوں میں بہت ہی جو ایک فرسٹریشن ہے ایک طرف کہ کامیابی نہیں ہوئی. دوسرا ہر روز انہیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے بغیر وہ کوئی بھی کامیابی یا کسی بھی طرح کا ایگزٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ جو فرسٹریشن ہے اور یہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. ادروائز جو جان مکین کا ویسے رویہ میرا خیال پاکستان کے حق میں ہے اگرچہ وہ پہلے سابق میں کہتے رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کریں ڈو مور کریں لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت ہی پازیٹیو اور ان کے ساتھ یاد رہے کہ ایک بائی پارٹیزن وفد تھا. 2 سینیٹر ڈیموکریٹ تھے 2 سینیٹر ریپبلکن تھے اور یہ خود ریپبلکن ہیں. تو ان 5 کا ایک تو یہ بہت زور تھا کہ پاکستان میں بہت مثبت تبدیلی آئی ہے لیکن ایک جو ریپبلکن ہے لنڈسے گرام ان کا یہ تھا کہ میں جا کے یہ مشورہ دوں گا کہ فوجیں اور بڑھا دیں. لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ فوجیں بڑھانا یہ کم کرنا یہ سلوشن نہیں ہے وہاں سے نکل آنا ہی سلوشن ہے. لیکن یہ بات ابھی تک امریکہ کے پالیسی میکرز کو سمجھ میں نہیں آ. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین بخاری ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے اس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. دنیا خبر کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ. سپورٹس کے ترسے ہوئے پاکستانی نوجوانوں کی زبوں حالی عیاں ہے. پاکستان میں اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے تقریباً بند ہیں. ہاکی کی زبوں حالی آپ کے علم میں ہے لیکن سپورٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک نجی ادارہ ورلڈ گروپ ہے اس نے غریبوں کے کھیل فٹ بال کو مقبول ترین بنانے کے لیے ایک انتہائی زبردست انیشیٹو لیا ہے اور اس انیشیٹو کے تحت دنیا کے مانے جانے فٹ بال پلیئر پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان میں فٹ بال کا ایک عظیم و شان میلہ ہونے والا ہے. انتہائی غیر معمولی ایونٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم ٹو پاکستان. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پاکستان. Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan, I'm coming. Are you ready for football?
Pakistan, I'm coming. Pakistan, are you ready for football? Because I'm ready. Be ready. Pakistan, I'm coming. प्रोग्राम के मुताबिक ये तमाम इंतहाई दुनिया फुटबॉल के आलीशान प्लेयर्स इस्लामाबाद पहुंचेंगे परसों, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा इनको होस्ट करेंगे। आर्मी इस पूरे इनिशिएटिव की एक बड़ी सपोर्ट है और जिसके बाद ये खिलाड़ी हफ्ते को अपना पहला मैच कराची के हॉकी स्टेडियम में खेलने के लिए कराची आएंगे। अगले रोज लाहौर जाएंगे जहां फोर्ट्रेस स्टेडियम में ये खेलेंगे और पूरा पाकिस्तान इनके इस मैच को देखेगा। फुटबॉल के हवाले से इस पूरे रीजन में इतनी बड़ी डेवलपमेंट कभी नहीं हुई और पाकिस्तान जहां पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं आते, दूसरे खिलाड़ी नहीं आते, पाकिस्तान आने वाले खिलाड़ियों में जो खिलाड़ी हैं उसमें ब्राज़ील के लेजेंड रोनाल्डिनो है, रोबर्टो कार्लोस है, इंग्लैंड के शोरा आफाक प्लेयर रायन गिग्स हैं, फ्रांस के रॉबर्ट पेरेज हैं, ये तमाम लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। पूरे इनिशिएटिव को पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के जो शायकीन हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो इंटरनेशनल फ़ुटबॉल को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो समझते हैं कि ये एक मैसिव और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को मकबूल बनाने के लिए। एब्सोल्यूट लेजेंड्स फुटबॉल के जिनको देख के हम बड़े हुए हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं जो एक ऐसा शख्स है जो फुटबॉल खेलता नहीं है उसके लिए इतनी खुशी की बात है, तो हमारे वो बच्चे जो इस खेल को वैसे प्रोफेशन या हॉबी लेके चलते हैं उनकी तो इंस्पिरेशन का क्या लेवल होगा इस वक्त आप सोच नहीं सकते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इससे खूबसूरत मिसाल हो नहीं सकती। और ये दुनिया के लिए पैगाम है कि आप क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान में आने से डरते हैं, आप ये देखें कि ये वो प्लेयर्स हैं जो दुनिया भर में एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं इस गेम के हवाले से। मैंने बहुत ज़्यादा इनको फॉलो किया है एज अ फुटबॉल लवर और टीवी पे देखते हुए अब पाकिस्तान में जैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है तो हम जो है इसको लाइव जाके एंटरटेन होंगे। तमाम लोग अपने इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार्स, इंटरनेशनल फुटबॉल लेजेंड्स को देखने के लिए बेताब हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज इस लेजर लीग की वजह से जाएगा, जहां इंटरनेशनल प्लेयर जब पाकिस्तान आएंगे तो शायद दुनिया को ये मैसेज मिलेगा कि पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी होनी चाहिए जिस तरह से इंटरनेशनल फुटबॉल हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पाकिस्तान में फुटबॉल को बहुत फ़रोग दिया जा रहा है और लेजर लीग जो हो रही है इसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे हीरोज़ हैं, ये लेजेंड्स हैं और इनकी वजह से हमें लगता है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। काफ़ी बड़ी बात है पाकिस्तान में ये, इससे फुटबॉल को पाकिस्तान में बहुत हेल्प मिलेगी और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल आगे बढ़ेगी। और जैसे कि मैं भी फुटबॉल फ़ैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जो तरक्की करे और आगे बढ़े, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी पाकिस्तान फुटबॉल को। इस पर मज़ीद बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब इसाक शाह जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लेजर लीग के। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक शाह साहब। क्या इरादे क्या हैं आप लोगों के? ये तो प्लेयर्स आ जाएंगे, ये बड़े ज़बरदस्त मेला भी हो जाएगा फुटबॉल का, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड सर ये है कि ट्रंक वाला फैमिली जो है उसके हम बहुत आगे के लिए प्लान्स हैं और 360 डिग्री प्लान्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं ग्राउंड्स के हवाले से कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। तो we want to develop hundreds of grounds across Pakistan. We want to maintain those grounds and have regular leisure league international standard matches across Pakistan. ये जो लेजर लीग है, ये जो नॉर्मल फुटबॉल खेली जाती है इससे इसमें और उसमें कुछ फ़र्क है? जी जी, ये 7 साइड है, एमेच्योर फुटबॉल है और इसका छोटा प्लेटफॉर्म है, छोटा ग्राउंड है, बट इसकी पेस बहुत फास्ट है, इसमें स्किल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बल्कि आपको मैं बताऊं कि जब इवन फुटबॉल की टीम्स प्रैक्टिस करती हैं तो दे प्ले 7 साइड बिकॉज इट्स मोर एनर्जेटिक, मोर फास्ट पेस और इसमें आपको जो है आप ऊंची किक नहीं कर सकते, आप डी के अंदर नहीं जा सकते, तो यू हैव टू बी वेरी टेक्निकल टू गेट द गोल्स। अच्छा, अभी इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाहिर है कि फुटबॉल में एक एंथुजियाज्म बढ़ेगा। ये जो 2 मैचेस होंगे लाहौर में, कराची में, ये सारे प्लेयर्स आएंगे
اس کو پھر اس کو فارملائز کر کے کیسے آگے بڑھا، اور یہ آرمی اس میں سپورٹ کر رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. اس میں اس طرح ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو نارمل لیگ کے میچز پاکستان میں سٹارٹ کیا اس سے 3 مہینہ پہلے. ہمارے 3 شہروں میں 150 سے قریب ٹیمز ہمارے ساتھ ریگولر بیسس پہ ہر سنڈے کو عام لوگوں کی، جس میں ینگ بچے بھی ہیں 10 سال سے اوپر کے، اور اس میں جو ہے 30-35 سال کے جو ہے وہ مڈل ایج لوگ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، عام غریب لیاری کے اور ڈفرینٹ شہروں کے غریب لوگ بھی ہیں، اور نارمل ویلدی فیملیز کے بچے بھی ہیں. تو وہ پہلے ہمارے ساتھ ریگولر میچز انہوں نے کھیلے. اس میں ہم نے ان بچوں کے اندر سے میرٹ بیسڈ بچے سلیکٹ کیے جن کو ہم اس رونالڈینو اینڈ فرینڈز کی ٹیموں میں کھلائیں گے. آبویسلی اس میں پاکستان آرم فورسز کا ہمارے ساتھ بہت میجر سپورٹ ہے، اور ان کی بھرپور مدد کی وجہ سے یہ جو ہے ہم اپنے اس خواب کی تعبیر کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. گڈ لک. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اشراق شاہ ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. پاناما کیس کی جی آئی ٹی کے پاس اب کل ملا کے 4 روز ہیں. پیر کے روز اسے اپنی فائنل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کرنی ہے. 2 مہینے کی مدت دی گئی تھی اس پورے کام کے لیے، اور سپریم کورٹ نے بارہا کہا تھا کہ اس میں توسیع نہیں کی جائے گی. تمام قرائن یہ بتاتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے اب اپنا کام، جو کہ اس کا لکھنے سے پہلے کا کام تھا، رپورٹ لکھنے سے پہلے کا کام تھا، وہ تقریباً مکمل کر لیا ہے. اور تمام قرائن یہ بھی بتاتے ہیں کہ جے آئی ٹی اپنی دی گئی ہوئی مدت کے عین مطابق پیر کو اپنی فائنل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دے گی. یقینی طور پہ ایک یہ ہمالیائی ٹارگٹ تھا جو جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، خاص طور پہ ان 13 سوالوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن کا تعین کیا تھا، اور جے آئی ٹی سے کہا تھا کہ ان 13 سوالوں کے جوابات ہمیں آپ ڈھونڈ کے دیں. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی تحقیقات کو اور کسی بھی جے آئی ٹی کو اتنی کلوزلی پوری قوم نے، پورے میڈیا نے اور پوری سیاسی لیڈرشپ نے فالو نہیں کیا ہوگا جتنا کہ پاناما کیس کی جے آئی ٹی کو کیا گیا ہے. اور یقینی طور پہ اتنا سخت ٹارگٹ بھی شاید ہی کسی جے آئی ٹی کے سامنے رکھا گیا ہو، اور جس کا کہ اثرات پاکستان کے سیاسی مستقبل پر ہوں گے، اور جس کے لیے انتہائی کٹھن سوالات سپریم کورٹ آف پاکستان نے رکھے. کٹھن پوری صورتحال، کیونکہ جے آئی ٹی کہتی رہی کہ اسے حکومتی اداروں کا تعاون حاصل نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ شکایت ہو بھی سکتی تھی کیونکہ وہ تحقیقات کر رہی تھی پاکستان کے وزیر اعظم کی اور پاکستان کے حکمراں خاندان کی. بہت ہی مشکل صورتحال تھی. اس پوری مشکل صورتحال میں جے آئی ٹی اپنا کام مکمل 2 مہینے کے اندر کر لے، یقینی طور پہ یہ ایک قابل ستائش عمل ہوگا. یہ رپورٹ جے آئی ٹی متنازعہ ہے، پہلے دن سے تھی، متنازعہ رہی، اور اس کی رپورٹ بھی متنازعہ ہوگی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. مگر جے آئی ٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کبھی اس پہ حزب اختلاف کو اعتماد نہیں، کبھی اس پہ حکومت کو اس پہ اعتماد نہیں، کبھی میڈیا کو اعتماد نہیں، گویا کہ وہ کسی ایک فریق کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. اب ہے جے آئی ٹی کے پاس اگلے 4 دن، اور ان 4 دنوں کے دوران اس نے اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے. اور اس حوالے سے ایک بہت اہم عمل ہے جس کے بارے میں پراسراریت برقرار ہے، اور وہ کلیدی خط، قطری شہزادے کا خط جو حکمراں خاندان کی جانب سے، ان کے صاحبزادوں کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا گیا تھا، اور جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا تھا کہ لنڈن کے جو فلیٹس خریدے گئے اس کے لیے وہ سرمایہ تھا جو اب سے کئی دہائیوں قبل حسین نواز اور حسن نواز کے دادا جناب وزیر اعظم کے والد میاں محمد شریف صاحب نے جمع کرایا تھا قطری شہزادے کے والد کے پاس، اور وہ سرمایہ واپس آیا ہے جس سے لنڈن کے فلیٹ خریدے گئے ہیں. اور سن 2006 سے پہلے لنڈن فلیٹس کی اصل ملکیت جو تھی وہ اس قطری شہزادے کے پاس تھی. گویا کہ یہ قطری شہزادہ، اس کا خط کلیدی معاملہ ہے اس پوری جے آئی ٹی کا. ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے، یہ خبریں میڈیا میں آتی رہی، ہمیں نہیں پتا کہ کنفرم تھی یا نہیں کہ جے آئی ٹی گئی قطر، اس نے کوشش کی یا وہ چاہتی تھی قطری شہزادے کا خطرے کا بیان لینا. لیکن پھر یہ خبر آئی کہ شاید جے آئی ٹی یہ چاہتی تھی قطری شہزادہ
پاکستان کی ایمبیسی میں آ کے ان سے ملے. شاید پھر یہ خبریں تھی کہ قطری شہزادہ کہتا تھا کہ وہ اپنے مقام پہ ان سے ملے گا یا وہ کسی اور دوسرے طریقے سے ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے, مگر یہ معاملہ کلیئر نہیں ہے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ قطری شہزادے کا کوئی بیان ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں ریکارڈ ہوا ہے, مگر یہ بات کلیئر ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کلیدی معاملہ ہے اس پورے معاملے کا, اس پوری تحقیقات کا. پاکستان مسلم لیگ نون والوں کے بیانات آپ دیکھیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بہرحال جے آئی ٹی کسی بھی وجہ سے, اس کی وجہ وہ خود بتائے گی اپنی رپورٹ میں, قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کر سکی ہے اور اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی ہے یا اس کی کوئی بھی وجوہات ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن مسلم لیگ نون والوں کے بیانات سے لگتا ہے کہ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا جو کہ پورا نہیں ہو سکا ہے. آپ قطر کیوں نہیں جا رہے؟ آپ یہاں پہ لوگوں کو جو ان کے اوپر زبردستی کرنے کی یا جبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے, اس سے آدھی کوشش آپ کیوں نہیں کرتے ایک بزنس کلاس کا یا اکانومی کا ٹکٹ لے کے قطر جا کے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ اس خاندان سے پوچھ لیں؟ تو یہ سوالات آپ قطر سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ پہلے سے ہے؟ یہ جواب ہے جو سوال کی تلاش میں ہے. ان کے ذمہ تو یہ تھا کہ آپ نے لنڈن اپارٹمنٹس کے بارے میں معلومات لینی ہے اور اس کے لیے قطری پرنس کا جو لیٹر ہے وہ آلریڈی موجود ہے. اب آپ جائیے قطر, آپ کو قطر جانا ہوگا, ورنہ یہ قوم مسلم لیگی کارکن اس رپورٹ کو تسلیم کرنے میں ان کے شدید ترین تحفظات ہوں گے. کیوں نہیں جاتے قطر؟ کہتے تھے قطری شہزادہ بھاگ جائے گا اور اب الٹا ہے, جے آئی ٹی آگے آگے بھاگ رہی ہے, قطری شہزادہ خط لے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور گواہی لو نا, کیوں نہیں لیتے؟ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اس کی خط کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیونکہ تمہاری انٹینشن انصاف کی نہیں, تفتیش کی نہیں. تم نے فیصلہ خود نہیں لکھنا, فیصلہ کہیں اور سے لکھا جائے گا. اس پورے معاملے میں قطر کے اس شہزادے کا یہ خط, اس کی کیا اہمیت ہے, اس شہزادے کے بیان لینے کی کیا اہمیت ہے, اور کتنا اس کے لیے جے آئی ٹی کی کاوش ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ بہرحال یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ جب تک نہیں آتی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, مگر اس معاملے کی اہمیت ضرور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب ہم نے ایک اور پاکستان کے ممتاز سینئر ماہر آئین و قانون, بالکل کوئی پولیٹیکل لیننگز نہیں ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد زبیری. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. یہ فرمائیے گا, آج کل تو وکلا میں بھی مشکل ہوتا ہے پولیٹیکل لیننگ نہ ہو ڈھونڈنا, یہ فرمائیے گا آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کیس میں آپ فالو بھی کر رہے ہیں, یہ جو قطری شہزادے کا قط والا معاملہ ہے, یہ جو ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا ہے شریف خاندان کے لوگوں نے, ان کے صاحبزادوں نے, یہ کتنا کریٹیکل ہے, اس کی کتنی اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے بلانے کا کامران صاحب. دیکھیے ابھی میں نے آپ کی بات سنی اور مختلف بیانات آپ نے جو ابھی دیے ہیں اس وہ دیے. دیکھیے جو تفتیشی ٹیم ہے اس کا کام تفتیش کرنا ہے, اس کو اپنی رپورٹ مرتب کر کے سپریم کورٹ کو دینی ہے. سپریم کورٹ کو اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے. اگر انہوں نے پھر اس کو امپلیمنٹیشن کرانی ہے جو اس کے پیراگراف 4 میں لکھا ہوا ہے, اور 5 میں اگر ڈسکوالیفیکیشن آف پرائم منسٹر آئے گی, بات ہوگی, تو وہ پرائم منسٹر کو بلا سکتے ہیں اور کسی اور وٹنس کو بھی بلا سکتے ہیں. یہ ہے جو میجورٹی آرڈر جو پاس ہوا تھا سپریم کورٹ کا. تو ہمیں یہ دیکھنے کے بیانات, دیکھیں بڑا افسوس ہوتا ہے, روز ہم بیانات سنتے ہیں جو اتنا اس پہ حملہ ہوتا ہے جے آئی ٹی پہ بھی اور سپریم کورٹ پہ بھی, یہ صحیح نہیں ہے. اب قطری شہزادے کا جو خط ہے, پہلے ہی اس کی ویلیو جو تھی وہ دیکھنا تھا کہ انہوں نے خود پیش کیا. اب وہ وہاں آپ کی باتوں سے میں آپ نے بیان کیا کہ وہ وہاں گئے, انہوں نے پاکستان ایمبیسی بلایا یا اس نے کہا وہاں آ جاؤ, اس کی اصلیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن ان کا کام ہے تفتیش کرنا. انہوں نے اپنی رپورٹ دینی ہے. وہ وہاں گئے, قطری شہزادہ نہیں آیا یا کیا وجوہات ہوئی, وہ اپنے بیان مرتب کریں گے. اس کو سپریم کورٹ جو ہے عدالت عالیہ وہ اس کو دیکھے گی,
اور پھر اس کے بعد اس پہ فیصلہ کرے گی کہ اس کی کیا ویلیو ہے. لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ رپورٹ میں کیا بات ہوتی ہے. عابد زبیری صاحب اس خط کی جس میں یہ بات کہی گئی تھی، کیونکہ اس وقت سارے منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ حسین نواز کے دادا صاحب نے میرے والد صاحب کے پاس سرمایہ کاری کی تھی 80 کی دہائی میں، اور یہ رقم ہمارے پاس تھی. اس کے بعد سن 2006 میں جب انہوں نے لندن کے فلیٹس لیے اور یہ رقم استعمال ہوئی اس فلیٹس کے لیے، کیونکہ یہ سارا معاملہ لندن کے فلیٹس کے حوالے سے ہے، منی ٹریل کے حوالے سے ہے، اور وہ سب سے بڑا ثبوت ہے جو کہ بقول حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف نے پیش کیا ہے سپریم کورٹ میں. پرائما فیشیا اس خط کی اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، میک اور بریک ویلیو ہے؟ دیکھیے میک اور بریک ویلیو اس طرح سے ہوگی. پہلی بات ہے میں آپ سے بات سے تھوڑا سا وہ اختلاف کرنا پسند کروں گا کہ ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ فلیٹ 90 کی دہائی میں لیے گئے تھے یا 2000، آپ نے فرمایا 2006 میں. اگر یہ خط اس کی بات کر رہا ہے کہ 2006 میں اگر فلیٹ 90 کی دہائی میں لیے گئے تھے تو پھر 2000 میں کیا بات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا. تو اس کیس کی اس خط کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، یہ تو اس سے کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ فلیٹس لیے کب گئے تھے. اگر وہ منی ٹریل دکھا رہے ہیں اس طرح سے اور خود آ نہیں رہے اپنی شہادت دینے کے لیے تو پھر اس کی ویلیو. سر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پتہ چل جاتا ہے قطری شہزادے کا خط بھی ہوتا ہے اور کوئی ایویڈنس اس کے اگینسٹ آ جاتی ہے تو وہ اس کی جو میک اور بریک ویلیو ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی نا، کہ یہ جھوٹا ثبوت آپ نے پیش کیا، یہ جھوٹ تھی یہ جو بات سامنے آئی. آپ فرما رہے اگر اس خط میں لکھا ہے کہ 2006 میں فلیٹ لیے گئے تھے ان پیسوں سے، اور یہاں بات آئی ہے کہ 90 کی دہائی میں دیے گئے تھے، تو اس خط کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ میک اور بریک تو وہ ہوگا اگر یہ 2006 میں اگر یہ فلیٹ لیے گئے ہوں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں، میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بیان غلط ثابت بھی ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ڈیٹریمنٹل ہوگا نا ان کے کیس کے لیے، اور اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، یہ ایویڈنس یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ حالانکہ سارا آف شور کمپنی کا معاملہ ہے، لیکن اگر دوسری بات جی فرمائیے. نہیں، دوسری بہت امپورٹنٹ کامران صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب ہیئر سے پہ ہوتا ہے. ہیئر سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا. اب انہوں نے یہ فرما رہے ہیں کہ جی میرے دادا نے پیسے دیے تھے. اب اس کا کیا ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ کس طرح سے دیے تھے، اس کی کیا منی ٹریل تھا، بینکنگ چینل سے دیے گئے، کس اکاؤنٹ میں آئے، کہاں آئے، یہ سب اس خط میں میرے خیال سے نہیں لکھا ہوا. جی نہیں لکھا. اور اگر یہ دینے سے وہ قاصر ہوں تو یہ دیکھیں دوسری بات ہے، اگر میں نے کسی سے پیسے لیے، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور چیک کے تھرو دیتا ہوں، کسی طرح کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو کسی بینک میں آئے ہوتے ہیں تو وہ میرے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے نا. میں پیش کروں گا کہ دیکھیے مجھے اس آدمی نے پیسے دیے اور میں نے اس پیسوں کو اس طرح سے دیا. یہی ہوتی ہے ساری اکاؤنٹنگ سر. اگر یہ کام خط کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے، میرے دادا نے پیسے دیے تو پیسے کس طرح سے دیے گئے، یہ بات گویا زبیری صاحب کے ایک جانب بارے ثبوت ان پہ تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گویا کہ ایک جانب یہ ثابت کرنا ہے حسین نواز شریف نے کہ ان کے دادا محترم نے کس طرح سے پیسے دیے، اس کا ایک کوئی ثبوت دینا ہے. پھر اس نے بھی ثابت کرنا ہے کہ اس نے کب تک یہ رکھے اور کس طرح سے یہ جو سیٹلمنٹ 2006 میں ہوئی اس کے لیے کوئی اس کو اپنی دستاویز دینی ہوگی. اسی دو دستاویز سے بات ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہنے سے بات نہیں ہوگی، جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات. دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں فراز صاحب ماشاءاللہ آپ بھی بہت فہم ان چیزوں سے واقف ہیں کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں سپریم کورٹ نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، وہ سپریم کورٹ کی کام کر رہی ہے، اس پہ روز حملے ہوتے ہیں سر، بڑا عجیب سا لگتا ہے. انہوں نے وہ پوائنٹس مرتب کیے تھے کہ ان نقطوں کو ہمیں رپورٹ دینی ہے. اس میں سے نقطہ قطری خط کا تھا کہ یہ متھ ہے، دا ورڈ یوز ہے متھ ہے یا ریئلٹی ہے. یہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے آرڈر کے اندر اگر آپ دیکھیں اپنے سامنے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس شہزادہ فرما رہے ہیں شہزادہ کہ جی میرے دادا نے پیسے دیے تھے. ٹھیک ہے دیے ہوں گے، اگر دیے تھے تو کس طرح سے دیے گئے، کس اکاؤنٹ میں آئے، وہ کہاں سے آگے گئے، اس سے یہ فلیٹ خریدے گئے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں سیٹلمنٹ ہوا 2006 میں. تو یہ سارا منی ٹریل کا جو بار ثبوت تھا، جو بار بار یہ آرگیو ہوا ہے، وہ یہی تھا کہ بار ثبوت آپ پہ تھا کہ آپ ثابت کریں. ایک الزام آپ پہ لگا تھا کہ آپ ثابت کریں، اور یہی وجہ ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب یہ رپورٹ آئے گی تو ہم 3 چیزیں کریں گے امپلیمنٹیشن بینچ. ایک ہوگی آرٹیکل 184 کے تحت اسے دیکھا جائے گا، 187(2) کے دیکھا جائے گا، 190 کی جگہ ہر چیز پہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. پھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے اس کے اندر کہ اگر وہ ڈسکوالیفیکیشن اور وزیر اعظم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو اٹھتا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کو نوٹس دیا جائے، ان کے اور فردر شہادت دی جائے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا. یہ اٹیک کرنے سے، یہ حملہ کرنے سے
آپ اپنا کام، میں تو سمجھتا ہوں کہ حملہ کر کے آپ اپنے کام خراب کر رہے ہیں. آپ جس سے آپ کے سامنے آپ کو اپنے ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی تو آپ ان کا جواب دیجیے. سمجھ میں آ گیا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں ایک بار پھر دہرا دوں، عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں جب ہم قطری شہزادے کی بات کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قطری نے کوئی بھی بات لکھ دی کہ بھائی دادا نے میرے پاس انویسٹمنٹ، میرے والد کے پاس انویسٹمنٹ کی تھی، 2006 میں یہ فائنل سیٹلمنٹ ہوا، اس کے لیے دستاویزات فراہم کر دیں یا قطری شہزادے بھیج دیں، یا یہ کہ حسین نواز شریف یا حسن نواز شریف دستاویزات دے دیں جس سے قطری شہزادے کے لکھے ہوئے مندرجات جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں. بینکنگ ڈاکیومنٹس دے دیں، اور اگر وہ بینکنگ ڈاکیومنٹس نہیں ہے تو یہ ایک بڑا کلیدی سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعین کردہ سوالات میں کہ یہ خط ہے یا مت ہے یا فسانہ ہے. تو اگر کوئی دستاویزات نہیں ہوگی تو یہ قطری شہزادے کا خط فسانہ قرار پائے گا. خبر صرف ایک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ڈرامائی صورتحال ہوئی. کل پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں چند گھنٹوں میں 3% گر گئی. آج ایک اور ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مداخلت پہ اچانک 3% بڑھ گئی. یہ سب کیا معاملہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور لگتا یہ تھا کہ شاید یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی پراسرار سرگرمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اچانک روپے کی قدر میں تقریباً 3.25% کمی ہو گئی تھی کل کے دن، جس کی وجہ سے ڈالر 3 روپے 55 پیسے کے اضافے کے ساتھ 108 روپے 50 پیسے کا ہو گیا تھا. لیکن پھر کل ڈیولپمنٹ ہوئی. وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار اچانک ایکٹیو ہوئے اور اس کے بعد ایسا لگا کہ شاید اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، جس کے بعد کچھ ایسی سچویشن ہوئی ہے، وہ بھی ڈرامائی ہوئی ہے کہ آج ڈالر ایک بار پھر 105 روپے 70 پیسے کی سطح پر آ گیا، جو کہ ناقابل فہم صورتحال ہے کسی بھی کرنسی کی فلیکچویشن کے لیے، اور وہ بھی سرکاری مداخلت کے بعد ایسا ہو جانا. دلچسپ بات یہ تھی کہ جہاں کل وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار اس بات پہ سخت برہم تھے اور کل انہوں نے وزارت خزانہ میں اس حوالے سے متعلقہ حکام کے ساتھ ایک بڑی سخت میٹنگ ملی تھی، اس پر سخت وہ غصے میں تھے، لیکن اس سے چند گھنٹے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنسی کی ڈی ویلیویشن کو، روپے کی قدر کا دفاع کیا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ بہتر ہوا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو کہتا ہے کہ کل اس نے خاص طور پہ یہ بات کہی، یوں تو جی ڈی پی، سرمایہ کاری اور افراط زر کی کم شرح سمیت معیشت کے تمام ہی اعشاریہ حوصلہ افزا ہیں، لیکن کچھ عرصے سے بیرونی خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا، اس کا دفاع کر رہا تھا جو روپے کی قدر کم ہوئی، یہی وجہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ پر فرق پڑا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کی نظر میں روپے کی قدر میں کمی بیرونی خسارے کے عدم توازن کو دور کرے گا اور ملکی ترقی پر مثبت اثر ڈالے گا. گویا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باقاعدہ اس کا دفاع بھی کیا تھا اور اس کے فوائد بھی بتائے تھے. آج وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے بینکوں کے صدور کو وزارت خزانہ میں بلایا. اس کے بعد جو اقدامات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک بار پھر روپے کی قدر میں 3% کمی ہوئی. جناب اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھنے کا نوٹس لیا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ شاید کچھ سیاسی عناصر صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس کی بھرپور تحقیقات کرائیں گے. کل میرا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ شاید جینون کو ٹرموائل مارکیٹ میں آیا ہے جیسے سٹاک مارکیٹ میں آیا ہے بیکاز آف دی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ان دی کنٹری، لیکن وہ ٹوٹلی نگیٹ ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ ایکچولی کمیونیکیشن گیپ اور مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں بٹوین سم انڈیویجولز اینڈ انسٹیٹیوشنز. کل انشاءاللہ یا جب جتنی جلدی ہو سکا پرماننٹ گورنر کے آنے پہ اس انکوائری کو آرڈر کیا جائے گا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ انکوائری کی جائے گی، فیکٹس اکٹھے کیے جائیں گے اور فیکٹس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہوئی، کیوں ہوا، کیوں یہ کمیونیکیشن گیپ ہوا. یہ تو کریں گے جناب اسحاق ڈار، تحقیقات کرائیں گے، مگر اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ پچھلے چند مہینے سے کیوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کل وقتی گورنر نہیں ہے. یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی، ان کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ جب سابق گورنر کی اشرف وتھرا کی مدت ملازمت پوری ہو رہی تھی، ان کے ٹرم پورا ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہی نئے گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی ہوتی تاکہ معاملات سہل انداز میں اور مروجہ طریقوں سے آگے بڑھتی. لیکن ان کی حکومت نے اور خود انہوں نے کئی اداروں میں کل وقتی سربراہان کو جو نہ لگانے کی روایت رکھی ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پاتے وقت پہ،
اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آج جناب اسحاق ڈار نے کہا کہ بہرحال اب وہ کل وقتی گورنر لگانے جا رہے ہیں اور اب کہا ہے انہوں نے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر یہ کام ہو جائے گا. اس پر بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر صرف اس کے لیے چند گھنٹوں کی فوکسڈ اٹینشن چاہیے تھی تو اس سے پہلے وہ کیوں سامنے نہیں آئے. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ پہلا معاملہ پیدا نہیں ہوا ہے جس نے ارتعاش پیدا کیا ہے. اب سے چند ہفتے قبل کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خاموشی سے ملک میں جو جن بینکوں کی نجکاری ہوئی تھی اور جو معاف کیجیے گا جو نجکاری ہوئی تھی جن بینکوں کی ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حوالے سے بھی جو مروجہ اصول تھے قوانین تھے ان کو خاموشی سے تبدیل کر دیا تھا. اور جو ان کے اسپانسرز ڈائریکٹرز تھے اس طرح سے ان کی مدت کو اور ان کی ڈائریکٹرشپ کو اچانک ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ایک بڑا بھونچال آیا تھا. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ عمل کیا تھا اور وہ پھر کابینہ سے بھی اپروو ہو گیا تھا. پھر وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی مداخلت پہ وزیر اعظم کو وہ کابینہ کا حکم واپس لینا پڑا. یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا عمل تھا جو چند ہفتے قبل دیکھنے میں آیا. اور اب یہ چند گھنٹوں کے اندر روپے کی قدر میں 3.5% کی گراوٹ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہے, اس کو اون بھی کر رہا ہے اور آج پھر حکومتی مداخلت پہ اس کو ریورس کیا گیا. پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی امور کے ممتاز ماہر جناب مزمل اسلم. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک مزے کا خیز صورتحال ہے کہ آپ کی کرنسی چند گھنٹوں میں ڈی ویلیو ہو جائے 3%, پھر حکومت انٹروین کرے, وزیر خزانہ کہے اور پھر ان کے انٹرونشن پہ پھر 3% اس کی قدر میں اضافہ ہو جائے. دیکھیں یہ کرنسی کا 3%, 5%, 6% گرنا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے یا بڑی بات نہیں ہے, لیکن وہ کسی ایونٹ کے پیچھے ہوتی ہے. فار ایگزامپل مانیٹری پالیسی, جیسے امریکہ والے یا کوئی اور ملک کا کوئی جو ہے مانیٹری پالیسی میں کوئی بہت بڑی چینجز آ جائیں یا کوئی جنگی صورتحال ہو جائے یا کوئی XYZ پالیسی ایکشن لے لیا جائے, جیسے اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو ایک دم وہ جو ہے ڈیلرز اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور جو ہے مارکیٹ میں سرمایہ کار بیچنے والے اور خریدنے والے آ جاتے ہیں. لیکن کل کوئی ڈیلر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی نہیں تھی. مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی؟ نہیں, کوئی مارکیٹ میں ایسی چیز نہیں تھی. نارمل بزنس ایز یوزول تھا, جیسے کاروبار کھلا تھا اور ایک دم 10:15 بجے جو ہے گھنٹی بجی کہ $107 ہو گیا اور اس کے 5 منٹ میں گھنٹی بجی کہ 108 اور 108.50 کے درمیان کام شروع ہو گیا. اب اس میں نہ کوئی سرمایہ کار نہ امپورٹر بیچنے آیا نہ کوئی ایکسپورٹر بیچنے آیا. یہ بینکوں کا اپنا جو ان آؤٹ بیلنس چل رہا ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا لگا کہ کہیں اندر سے کوئی ڈائریکشنز آئی ہیں اور ایک دم اس کو پلان کے حساب سے ٹھک کر کے 108 108.5 پہ لے کر آ گیا. کل خیال یہ تھا کہ حکومت نے دانستہ طور پہ روپے کی قدر گرائی ہے کیونکہ ظاہر کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل, وہ ایک دیکھیں اس کو میں مصنوعی نہیں کہوں گا, یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور آپ خود بھی چیک کریں گے, ہر اداریہ بھی لکھ رہا تھا, انٹرنیشنل معاشی ادارے بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی کرنسی کو ویک ہونا چاہیے. 1.5-2 سال ہو گئے آپ کی برآمدات نہیں بڑھی. میں مصنوعی نہیں کہوں گا, طریقہ کار سے میرا اختلاف ہے. اور جب وہ طریقہ کار ہوا تو یوزلی ہوتا یہ کہ پاکستان میں پینک آ جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اس انٹر بینک مارکیٹ کے علاوہ ایک اوپن مارکیٹ ہے اور ایک ٹیلی گرافک ٹرانسفر مارکیٹ بھی ہے. یوزلی جب بھی پاکستان میں ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو یہ ان 2 مارکیٹوں سے آتی ہے. وہاں پہ جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میں جب فرق آتا ہے, یہ دونوں مارکیٹ نے کچھ ریئیکشن ہی نہیں کیا اور وہ بالکل سٹیبل رہی. اور بلکہ عام عوام بھی جو ہے بھاگ کے ڈالر خریدنے نہیں گئی, وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑی رہی. تو اس وجہ سے بہت مگر ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس قسم کی اس لیول کی اتنی زیادہ گراوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. یہ 3% کی گراوٹ جو ہے یہ تو پورے اس ایکولیبریم کو ہی ہلا کے رکھ دے گی. دیکھیں 3% کی گراوٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ سیدھا کل آپ کا قرضہ جو ہے 250 ارب روپے سے بڑھ گیا پورے ملک کا, جو ڈالر میں $2.25 ارب بنتا ہے. $2.25 ارب کی کمائی کے لیے حکومت اگر 20% ٹیکس لیتی ہے تو $10 ارب سے ایکسپورٹ بھرے تو یہ $2.25 ارب کا آپ قرضہ اور وہ کل چند گھنٹوں کے اندر وہ $2.25 ارب کا آپ کا خسارہ بڑھ گیا. حکومت مقروض ہو گئی, پاکستان پورا مقروض ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کی مہنگائی کی سطح جو ابھی 4% سے, آپ سب کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم درآمدات زیادہ کرتے ہیں, برآمدات کم کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے تو سیدھا مہنگائی پہ اثر پڑتا ہے. اگر مہنگائی پہ اثر پڑے گا تو جو ڈی ویلیویشن سے جو برآمدات کو فائدہ ہوتا ہے وہ مہنگائی پورا کر دیتی ہے. تو برآمدات آپ کی کبھی بھی ڈی ویلیویشن سے نہیں صحیح ہوئی. تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ میں اس دفعہ اس بات پہ ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ڈی ویلیویشن سے شاید ٹریڈ کا توازن صحیح ہو جائے, ہلکا پلکا, ایسا نہیں, لیکن اس سے پاکستان کی معیشت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. مہنگائی کی صورت میں عام آدمی, شرح سود, پھر قرضہ, اور اگر شرح یہ تو $2.25 ارب ایک ساتھ بڑھا, اگر 1% بھی
इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हुकूमत जो है 2 ट्रिलियन से ज्यादा मकरूज है, 200 अरब रुपए 300 अरब रुपए से हुकूमत की और लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो हुकूमत के लिए इस वक्त मफाद में नहीं है कि वो इतनी जल्दी स्टीप डिवैल्यूएशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजम्मिल असलम हमारे साथ थे। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में पैसे वालों के पास बड़ा शौक़ है उन्हें कि उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट फैंसी हो, लग्जरी नंबर प्लेट हो, उनके नाम से हो, उनके ख़ानदानों से के नाम से हो। अब हुकूमत पंजाब पहली हुकूमत बनी है जिसने फैसला किया है कि इस शौक़ को कैश कराया जाए, जैसे दुनिया के बड़े मुल्कों में, दूसरे दुनिया के बड़े शहरों में होता है। एक नया इनिशिएटिव लाए हैं। दूसरी जानिब सिंध का बुरा हाल है, जैसा कि इन मामलात में होता है। वहाँ पर अभी तो नंबर प्लेट का, सरकारी नंबर प्लेट का निज़ाम ही इस वक्त बुरी सूरत हाल से गुजर रहा है। इस किस्म के इनिशिएटिव की तो दूर दूर तक खबर नहीं है। दोनों मामलात का जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पूरे पाकिस्तान में पैसे वालों की एक बड़ी अक्सरियत की ख्वाहिश होती है कि उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट फैंसी हो, आम आदमी से उसका कोई राब्ता ना नज़र आए, वो खुसूसी हो, उनका नाम हो, उनके ख़ानदान का नाम हो, उनकी नस्ल का नाम हो और मुख्तलिफ अंदाज से वो मुख्तलिफ नज़र आए। दुनिया में भी ऐसा होता है, लेकिन ये एक रेवेन्यू का बड़ा ज़रिया होता है मुतल्लिका हुकूमती इदारों के लिए, जहाँ पर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जारी की जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी चाहो नंबर प्लेट लगा लो। सिंध में तो ये एक आम अमल है और इसकी रोक टोक दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। अब इस मामले में जैसा कि दुनिया में होता है कि इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इस शौक को बाकायदा रेगुलेट किया जाए और इससे आमदनी हो, ये काम शुरू किया है पंजाब ने, जिसके स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट ने महकमा एक्साइज टैक्सेशन के साथ मिलकर पूरे पंजाब में शहरियों और इदारों को गाड़ियों के लिए मखसूस नंबर प्लेट जारी करने का एक अमल शुरू किया है। इसे वी प्लेट्स का नाम दिया गया है और इस मंसूबे के तहत अब कहा गया है कि कोई भी शहरी अपने नाम, खानदान और किसी मखसूस शनाख्त की नंबर प्लेट हासिल कर सकेगा। एसआई ग्लोबल नामी एक गैर मुल्की कंपनी के ताउन से शुरू होने वाले इस मंसूबे के तहत जारी होने वाली नंबर प्लेट जदीद तरीन लेजर मार्क के साथ होंगी। इसके कई सिक्योरिटी फीचर्स होंगे जिसके जरिए उन्हें कंप्यूटर और कैमरे से शनाख्त करना आसान होगा। एसआरयू पंजाब के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत शहरी न सिर्फ अपनी ज़ाती शनाख्त की नंबर प्लेट्स हासिल कर सकेंगे, बल्कि कौमी हेरोस से मुताल्लिक भी नंबर प्लेट्स ले सकेंगे, जबकि शहरी मुख्तलिफ साइज़ की नंबर प्लेट्स भी हासिल कर सकेंगे। और हुकूमत पंजाब का कहना है कि उसे इस सिलसिले में एक कसीर आमदनी की तवक्के है। इसकी बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब सलमान सूफी ने, जो डीजी हैं स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट पंजाब के, जिसका काम ही इस किस्म की इनिशिएटिव लाना है। सलमान सूफी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, क्या प्रोसेस है इसका, कितना ये शफाफ होगा और आम जो इस किस्म के शौकीन लोग हैं उनकी कैसे वो एक्सेस करेंगे इसे? वैनिटी प्लेट्स, वी प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए बनाया है। इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होगा। इसको पेपरा के रूल्स फॉलो करते हुए इसके जो टेंडर दिया गया है वो एक टोटल आउटसोर्स किया गया है एक इंटरनेशनल फर्म को, ताकि इसमें आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन के या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एक वेब पोर्टल अनाउंस किया जाएगा और उसके अलावा इसकी कियोस्क्स होंगी डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे कोई भी सिटीजन जाके अपने नाम का नंबर जो है या अपने नाम का डिजिट जो है वो अप्लाई कर सकता है अल्फ़ाबेट्स, और अगर वो चीज़ अवेलेबल होगी तो वेबसाइट पे उसकी प्राइस जो है वो उसी वक्त उसको कोट कर दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो नाम कितना पॉपुलर है। जितना नाम पॉपुलर होगा, जितनी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उसकी प्राइस उसके हिसाब से असर्टेन की जाएगी। वो उसकी पेमेंट वेबसाइट पे ही कर सकेंगे या बैंक में जाके, और जैसे वो चीज़ अप्रूव हो जाएगी कि अगर उसमें कोई ऐसा इलीगल मटीरियल मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें आप कोई रिलीजियस चीज़ नहीं लिखवा सकते, कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं लिखवा सकते, तो वो जब एक्साइज एंड टैक्सेशन उसको अप्रूव करेगा वाया वेबसाइट, तो फिर वो विद इन 5 to 7 days आपके घर पे आपको डिलीवर कर दी जाएगी, या आप एसआई ग्लोबल के ऑफिस में जाके आप रिसीव कर सकते हैं। हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं कि जो लोग अपनी मर्जी से खरीदें, और फिर उसको जब उसका रेवेन्यू आएगा हमें, तो वो फिर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो एक यूनिक मॉडल है जो कि अगर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो फिर हमें टैक्सेशन हम कम टैक्सेशन की तरफ जा सकेंगे और हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तरफ जाएंगे, ताकि हम जो है वो रेवेन्यू उस तरह इंक्रीज करें। पंजाब में इस वक्त 1.4 मिलियन व्हीकल्स हैं जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम इसमें 50 से 60% को भी टारगेट करें और मीडियन प्राइस अराउंड 7 to 8,000 या 10,000 रुपीज़ भी रखें एक आम प्लेट की जो कि कस्टमाइज्ड होगी, तो आप आराम से 3 to 4 बिलियन से प्लस का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सूफी साहब, यकीनी तौर पे एक इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है और हुकूमत में इस किस्म के इनिशिएटिव्स आते रहने चाहिए ताकि
سفر آگے بڑھے. مگر ہمارے ہاں سندھ میں یہاں پر مسئلہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ نمبر پلیٹس کا، گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کا، نئی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کا حصول اس وقت انتہائی مشکل ہے. آج سے نہیں، کئی سالوں سے یہ عمل ہے. یہاں پہ چلنے والی گاڑیوں کی آدھی سے زیادہ نمبر پلیٹس لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. اب اس طرح کی بناتے ہیں جیسے سرکاری ہوتی ہے، کیونکہ سرکاری نمبر پلیٹ ملنا بہت مشکل عمل ہے. ملتی بھی ہے تو اتنی خراب کوالٹی کی ہوتی ہے کہ وہ چند دنوں میں مجروح ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بحرانی صورتحال ہے یہاں پر گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کی، سرکاری نمبر پلیٹس کی. اس کی بات کرتے ہیں سندھ کے صوبائی وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جناب مکیش کمار چاولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ چاولہ صاحب. یہ بتائیے گا بھی آپ نے دیکھا پنجاب میں کہاں یہ سسٹم آگے جا رہا ہے اور کتنا اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا ہے، کتنا صاف ستھرا کام ہو گیا ہے. ہمارے یہاں پہ تو نمبر پلیٹس ہی نہیں مل پا رہی ہیں. یہ کیا ہے یار؟ بہت بہت شکریہ کامران بھائی. یہ بہت اچھا پروپوزل ہے جو پنجاب جس کے ساتھ ابھی آ رہا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے میرے خیال میں 3 سے 4 سال پہلے ہم نے لانچ کیا تھا سیکیورٹی فیچر نمبر. چاولہ صاحب پہلا سوال تو یہ کہ ایک عام نمبر پلیٹ کی بات کر لیتے ہیں نا، جو ایک عام نمبر پلیٹ نہیں مل رہی ہے، ایک عام گاڑی کو رجسٹر ہونے والے کو ایک پراپر اچھی صاف ستھری نمبر پلیٹ نہیں ملی. پہلے تو ہم اس کی بات کریں، پھر ہم اس پہ آئیں گے فینسی نمبر پلیٹ. جی بالکل کامران بھائی، بالکل اس پر میں آ جاؤں کہ جہاں تک عام نمبر پلیٹ کی بات ہے، آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ اس وقت، اس حاضر وقت جس منٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ 70,000 نمبر پلیٹس نارمل گاڑیوں کی، 36,000 نمبر پلیٹس موٹر سائیکل کی، 5,000 نمبر پلیٹس کمرشل وہیکل کی جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پاس کچھ مہینوں سے تیار پڑی ہے، جو ہم اونرز کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آ کے آپ اپنی نمبر پلیٹس کلیکٹ کریں ہم سے. جہاں تک ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا حوالہ ہے، جیسے ہی گاڑی رجسٹر ہوتی ہے within 1 week جب فائل وہ ریٹرن ہوتی ہے اسکیننگ کے بعد اور اس کی جو بک پرنٹ ہو کر آتی ہے، اس کے بعد within اسی ٹائم پر ہم آرڈر کر دیتے ہیں نمبر پلیٹ کا، اینڈ within 1 week to 10 days نمبر پلیٹ آ جاتی ہے. اب اونر کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ آئیں اپنی نمبر پلیٹ کلیکٹ کریں. میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں کہ ہمارے پاس جو گاڑیاں 2000 میں رجسٹر ہوئی ہیں، ان کی بھی نمبر پلیٹس ہمارے پاس. اچھا، آپ کو پتا ہے نا چاولہ صاحب کہ یہ مہینوں نمبر پلیٹ نہیں ملتی تھی. یہ تو یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ عمل ہے کہ مہینوں نمبر پلیٹ نہیں ملتی تھی، اور یہ آپ کا خود کام یہ نمبر پلیٹ جاری ہونے کا تو کئی سال بند رہا ہے. ٹوٹل کلوزر تھا اس کا. نہیں جی، بیچ میں بالکل اس پر لیپس ہوا تھا، مگر اب اپ ٹو ڈیٹ اینڈ اپ ٹو آرڈر اور جتنی گاڑیاں رجسٹر ہو رہی ہیں ان کی اپ ٹو ڈیٹ نمبر پلیٹس ہے. ہاں جی، جو پچھلے 10-15 دن میں گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں ان کی نمبر پلیٹس اگلے 10-15 دن میں اویلیبل ہو جائے گی. آپ کے پروگرام کے توسط کے تھرو سے میں لوگوں کو اپیل کروں گا، جن کی گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں پلیز آپ آئیں، اپنی اوریجنل نمبر پلیٹس ہم سے ریسیو کریں. اچھا یہ بتائیے چاولہ صاحب، یہ جو نمبر پلیٹس اب ایشو ہو رہی ہیں، ان کی کوالٹی کیوں اتنی مہین کوالٹی ہے؟ یہ کیوں اتنی پراپر سالڈ اچھی نمبر پلیٹ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ نمبر پلیٹ جو ہے یہ ابھی نہیں ہے، کافی عرصے سے یہی چل رہی ہے، 90s سے. یہ یلو کلر میں اینڈ وتھ 6 ڈیجٹس. یہ پہلے ہوتی تھی سنگل ڈیجٹ اینڈ وتھ 4 نمبرز ہوتی تھی. نہیں، میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں، جس مٹیریل کی یہ بنتی ہے. جی میں اسی پر آ رہا ہوں جی. جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تھرو جو اسپیسیفیکیشنز دی گئی ہیں، اسی اسپیسیفیکیشنز کے تھرو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ٹینڈر ہوتا ہے، اس میں سیمپلز آتے ہیں، اور وہ جب ٹیسٹ سیمپلز پاس ہو کر آتے ہیں اور ٹینڈر کھلتا ہے تو اس کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے. تو اپ ٹو دوز اسپیسیفیکیشنز ہی ابھی تک وہ سسٹم چل رہا ہے. اچھا، آپ کے ہاں کوئی سیکیورٹی فیچر ہے نمبر پلیٹ میں جو جاری ہوتی ہے حکومت سے جو جاری کرتی ہے؟ جی بالکل، یہ میں جو آپ کو کامران بھائی بالکل یہ آپ کو بتانے والا تھا کہ آج سے 3-4 سال پہلے یہ ٹینڈر ہو گیا تھا، مگر کسی نے جا کر کورٹ میں سٹے لے لیا کہ جی یہ نمبر پلیٹ بڑی مہنگی ہے، جبکہ وہ ٹینڈر کی پرائس کھلی تھی میرے خیال میں 1200 سے 1300 روپے، جس میں سیکیورٹی فیچرز تھے، جو ریڈیبل تھرو کیمراز تھے، جس میں آپ
थ्रू कैमराज रात को भी पढ़ सकते थे एंड टोटली सिक्योर थे 3rd नंबर प्लेट के साथ, क्योंकि बड़े ताज्जुब की बात है, हमने आज से 3-4 साल पहले ये नंबर प्लेट लॉन्च करने की कोशिश की, स्टे हो गया, उस टाइम पर बोला गया बड़ी महंगी है, मगर आज आप जाएं तो पंजाब में वही डिलीवरी प्राइस सेम नंबर प्लेट की 2500 रुपए। तो आपका ये मामला अभी भी स्टे है, आप इसको परसू नहीं कर रहे? कोर्ट ने स्टे किया भाई 3 साल से ये अमल। जी हम परसू जी बिल्कुल 4 साल से, बल्कि 3 नहीं 4 साल से मैं बोलूँगा, और इस चीज़ को हम परसू काफ़ी बार कर चुके हैं। आप देखें तो ये हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से बहुत अहम फीचर है और इस पर सिंध गवर्नमेंट पहले भी काम कर चुकी है। अगर आप कल की अखबार उठाएं तो दूसरा फीचर जो सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट लाया है वो है स्मार्ट कार्ड। हम बुक वाला सिस्टम खत्म करके अब रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड ला रहे हैं, जिसमें आपकी चिप होगी, इट विल बी सिम, बेसिकली आपका सारा डेटा उसमें होगा एंड दैट विल बी टोटली सिक्योरिटी फीचर। तो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल हर एक चीज में आगे है, मगर जहां ऑनरेबल कोर्ट्स के मैटर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार चावला, एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर हुकूमत सिंध हमारे साथ है। बहुत अहम बात इन्होंने की है कि सिंध में सिक्योरिटी फीचर्स वाली मॉडर्न कैमरा रीडेबल नंबर प्लेट्स गाड़ियों की इसलिए जारी नहीं हो रही कि किसी ने केस कोर्ट में किया और 4 साल से इस मामले पर स्टे है, हुक्म इम्तना है, वो चल रहा है और ये कलीदी इतना अहम मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि 4 साल से इस पे स्टे दिया हुआ है। दावा ये है सिंध के एक्साइज मिनिस्टर का, और अगर ये बात ऐसी ही मिनुअन सही है तो इसमें यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को देखना चाहिए इसको और इस मामले को किसी न किसी सूरत से इसका इंसाफ करके इसका फैसला फौरी तौर पे कर देना चाहिए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।